दुनिया इस्लाम का वाहिद एटमी मुल्क पूरी दुनिया की नज़रों में चुभ रहा है, उसके वज़ीर आज़म को लंदन की अदालत ने जुर्माना कर दिया। इंतहाई शर्मनाक बात है, बाइस रुसवाई है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए डेली मेल के ऊपर केस करने का ऐलान किया। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए जो सबूत, जो शवाहद इन्हें प्रोवाइड करने चाहिए थे, ये वो नहीं कर सके। इसके नतीजे में उन्हें 30,000 पाउंड का जुर्माना किया। इतनी बड़ी इंसल्ट है, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़ा कर दिया। वारिस जमहूरियत, वारिस मैग्ना कार्टा जनाब चार्ल्स साहब से जब वो इक़्तिदार उन्होंने संभाला, उनका जो इस्तिक़बाल है वो अवाम ने अंडों से किया। खुदा का शुक्र है कि इन लोगों का चेहरा बेनकाब होना शुरू हुआ। वो लोग जो इन्हें बड़े महज़्ज़ब गर्दानते थे, इनके अंदाज़ो अतवार को पैरवी करना स्वाब दारैन समझते थे, उन्हें पता लगा कि ये लोग असल में किस हद तक मुँह फट, ज़ुबान दराज और हाथ दराज हैं। तुर्की इस्तांबुल में धमाका हुआ, 6 अफराद जो है वो जान बहक भी हुए। तुर्की के जो सदर है रजब तैयब एर्दोगान, सख्त बयान भी दिया है कि इसके जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक खातून को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खातून के साथ 2 इसराइली एक्स फौजी ख्वातीन की भी तस्वीरें मंजर आम पर आ रही हैं कि उससे कुछ देर पहले वो मिल रही थी। इसका मतलब है कि इसके ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, बात करेंगे इस हफ्ते दुनिया भर में होने वाली अहम बातों पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, माहिर तज़िया निगार हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं मखदूम अदील अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, मखदूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, हम आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वारिस जमहूरियत, वारिस मैग्ना कार्टा। मेरी मुराद बरतानिया में मलका के तख्त व ताज के वारिस जनाब चार्ल्स साहब से, कि जब वो इक़्तिदार उन्होंने संभाला तो उनका जो स्वागत है, उनका जो इस्तकबाल है वो अवाम ने अंडों से किया। और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिन्हें हम महज़्ज़ब लोग कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुदा का शुक्र है कि इन लोगों का चेहरा बेनकाब होना शुरू हुआ। वो लोग जो इन्हें बड़े महज़्ज़ब गर्दानते थे, इनके अंदाज़ो अतवार को पैरवी करना स्वाब दारैन समझते थे, उन्हें पता लगा कि ये लोग असल में किस हद तक मुँह फट, ज़ुबान दराज और हाथ दराज हैं, सारा कुछ है। बाकी देखें, हर उरूज को ज़वाल है। बिल्कुल, फ़ारसी में कहते हैं हर कमाल रा ज़वाल, खा वो कौम हो, खा वो अफराद हों, खा वो इदारे हों। कभी कोई सुपर पावर था, कभी कोई सुपर पावर था, फिर कोई और बन गया, अब फिर एक तख्ता उलट रहा है, तारीख़ का पहिया चल रहा है। आप कौमों की बात करें तो कभी कोई कौम अरूज पर थी, कभी कोई कौम अरूज पर थी। सल्तनत बरतानिया जिसकी अब बात कर रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी सूरज गुरूब नहीं होता, और अब सूरत हाल ये है कि वहाँ सूरज तुलू ही नहीं होता। वो मौसमी हालात ऐसे, ख़ित्ता इतना सुकड़ गया है कि अब वहाँ सूरज तुलू ही नहीं होता, जहाँ कभी गुरूब नहीं होता था। तो हुआ ये कि मलका की मौत के बाद जब फंक्शन हो रहा था एक, जिसमें नए किंग को आना था, वहाँ पे उसका वेलकम एक गोरे ने, किसी काले ने नहीं, किसी नेग्रो ने नहीं, किसी एशियाई गंदमी रंगत वाले नहीं, एक महज़्ज़ब आदमी, हाँ, उन्हीं के बुकाव, उनके नज़दीक नीली आंखों वाला, सफ़ेद रंगत वाला, भूरे बालों वाला, गोल्डन बालों वाला, वो तो बड़ा महज़्ज़ब होता है। तो उसने ना सिर्फ ये कि उस पर अंडे फेंके, 4 अंडे मलका, और उसके बिल्कुल पास पास आके गिरे, उनके चेहरे के पास से गिरे। बदकिस्मती ये हुई उसका निशाना अच्छा नहीं था, तो उसे नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस निशाने के बाद करनी चाहिए। उसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्शन, ये सारे के सारे नारे जो हैं वो बातिल साबित हो गए। हमारे तो नबी की शान में भी गुस्ताखी कर लें तो हमें दर्स ये देते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, बर्दाश्त कर लो। तो अगर उस आदमी ने, उस गोरे ने वहाँ बैठ के कहा कि तुम गुलामों को खून निचोड़ निचोड़ के यहाँ तक पहुँचे हो, उसने स्लेवरी का भी ताना दिया, सारा कुछ किया, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बर्दाश्त नहीं हुई, पुलिस उसे पकड़ के भी ले गई। अच्छा, अब ये जो सिलसिला है अंडे मारने वाला, जूते मारने वाला, जूते फेंकने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। इसमें अब देखें कि सबसे पहले इसका आगाज़, इसके जो ओपनिंग थी वो जॉर्ज बुश ने की। इसका सेहरा उसी के सर जाता है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को एक इराकी सहाफ़ी था मुंतज़िरुल ज़ैदी, उसने जूता फेंक कर मारा। उसके बाद पाकिस्तान में भी एक वज़ीर आज़म को जूता फेंक कर मारा गया। फिर कुछ वज़रा के मुंह भी काले किए गए। पाकिस्तान में हमने और अगला स्टेप गए, हमने कुछ के मुंह भी काले किए, जूते भी फेंके। खान साहब पे भी एक जूता फेंका गया था जिससे उन्होंने वो बाईपास किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं कैच भी अच्छी तरह कर लेता हूँ। वो खैर उनका एक जॉली मूड था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, मगर उनके ऊपर भी ये फेंका गया। फिर ये सफ़र सिर्फ यहाँ पर नहीं रुका। जब ये हुआ तो लोगों ने कहा ये बड़ा गैर महज़्ज़ब फ़ेल है। ऐसा फ़ेल कभी तुम लोगों ने किसी महज़्ज़ब माशरे में देखा है? तो वो महज़्ज़ब माशरे में जिसके ये ग़ुलाम हैं, जिनका वायसराय वहाँ बैठता है, आज इन्होंने वहाँ पर भी देख लिया। इसका मतलब है कि इन बादशाहों के, इन हुक्मरानों के बुरे दिन आ गए हैं। तारीख़ का पहिया
تیزی سے چل رہا ہے. تاریخ کی جو چکی ہے وہ اب اپنے بڑے بڑے بادشاہوں کو، کنگز کو، وزرائے اعظم کو، صدور کو اس چکی میں پیس ڈالے گی، کیونکہ عام آدمی کا غصہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ کنگ کے سامنے جہاں لوگ آواز نہیں اٹھاتے تھے، الٹے قدموں واپس جایا کرتے تھے. جب تک بادشاہ رہتا تھا، بادشاہ سیٹ پر نہیں بیٹھتا تھا، یہ کورنش بجائے لاتے تھے، رکوع کے بل کھڑے رہتے تھے، اسے ذل الہی کہتے تھے. اب وہاں ان کے اوپر جوتے پھینکے جا رہے ہیں، ٹماٹر پھینکے جا رہے ہیں، اڈے پھینکے جا رہے ہیں. تو یہ بات ایک خاص نئے منظر کی نشاندہی کرتی ہے جس میں ان ظالم اور جابر حکمرانوں کا تختہ لپیٹ دیا جائے گا. تو مجھے یہ جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے نا، اس بارے میں مجھے فیض کی ایک نظم یاد آ رہی ہے، بہت ہی کمال کی نظم ہے. کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتی تو اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں دیکھ کے، مگر ہے بہت کمال کی. وہ کہتا ہے، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں. جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت. چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے، اور وہ منزل آنے والی ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب، اسی شعر کے ساتھ اب آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جب بھی کوئی میڈیا پرسنز کے سیشنز ہوتے ہیں، ہم کسی بھی سیمینار میں جاتے ہیں، تو ہم فریڈم آف سپیچ کی بات لازمی کرتے ہیں، اور پھر ان سیمینارز میں، ان پروگرامز میں ہم ان ممالک کے نام نہ لیں تو پھر وہ پروگرام، ہمارا سیمینار مکمل نہیں ہوتا. اور آج وہی پہ وہ مہذب لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، برطانیہ کی جو عوام تھی نا، وہ اپنے کوئن اور کنگ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ 1000 سال سے زیادہ ہو گئے برطانیہ میں بادشاہت قائم ہے، اور ابھی تک ان کا عزت و احترام ہے. تو یہ بادشاہت کسی صورت قائم نہیں رہ سکتی تھی جب تک عوام ان سے محبت نہ کرتے ہوئے. برطانیہ میں ترانہ زبان زد عام ہے کہ گوڈ سیو دی کوئن یا گوڈ سیو دی کنگ. ہر برطانوی شہری اپنے بچے کو سکھاتا ہے، کوئی سکھائے نہ سکھائے. مگر اب یہ وقت آ پہنچا ہے کہ جب ملکہ کی جو وفات ہوئی اور اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا، اور یہ پرنس چارلس جو ولی عہد تھا وہاں پہ جا رہا تھا، تو اس وقت بھی نعرے لگے تھے، اس وقت بھی سے گالیاں پڑی تھیں، اور اس وقت جو رائل گارڈ سے انہوں نے اس نوجوان کو سخت زد و کوب کیا تھا. اور اب کی بار جب یہ تخت پوشی کے بعد پہلی بار شمالی انگلینڈ کے دورے پر تھا اپنی زوجہ کے ساتھ، کمیلا پارکر کے ساتھ، تو اس وقت 4 انڈے پڑے. افسوس اس بات کا ہے کہ بھائی تم نے انڈے مارنے ہی تھے تو پہلے پریکٹس کر لیتے تھوڑی سی. بڑا افسوس ہے. انڈے کتنے کے مہنگے ہو سکتے ہیں صاحب؟ 21 روپے کا انڈا ہو گیا سر. سمبولک طور پہ پھر اگر انڈا اگر چہرے پہ لگتا چارلس کے تو آپ سوچیں منظر کیا ہوتا. تو اب ہم بات کرتے ہیں مطلب ڈسپائٹ جوکس کے فریڈم آف سپیچ کی، تو بھائی اس نے کوئی اٹیمپٹ ٹو مرڈر تو نہیں کیا، کوئی قاتلانہ حملہ تو نہیں کیا، کوئی پلان، کوئی بم اٹیک تو نہیں کیا، کوئی ڈرون تو نہیں مارا اس نوجوان نے. کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تم غلاموں کا خون چوس کر اپنے محل بنائے ہیں، تم غلاموں کا خون چوس کر بادشاہ بنے ہو. صرف فقط اس بات پر جو رائل گارڈ چلتے ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس نوجوان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ شدید تشدد کیا، سب کے سامنے کیا. تو فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دکھانے کے لیے، انہیں مروب کرنے کے لیے. اور ہمارے ہاں جو دیسی لبرل ہوتے ہیں، جو لنڈے کے دانش گرد ہوتے ہیں، وہ اپنی دھاگ بٹھاتے ہیں ایسی باتیں یوز کر کے. وگرنہ برطانوی سوسائٹی میں آپ ہٹلر کا نام لے کے دکھائیں مجھے، آپ ایڈولف ایشمین کا، آپ ہملر کا، آپ جو نازی پارٹی کے دیگر رہنما تھے ان کا نام لے کے دکھائیں. کوئی تھیسس کرنا چاہیں آپ علمی پرسپیکٹیو میں، نہیں کر سکتے آپ. پھر کاہے کی فریڈم آف سپیچ، کاہے کا فریڈم آف ایکسپریشن؟ دکھ اس بات کا بھی ہے سب سے زیادہ کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے اور اس کو یہ بدبخت لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں، اور دوسری طرف اپنے بادشاہ کو 2 انڈے پڑھنا ہی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ منافقت ہے، یہ المیہ ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور افسوسناک واقعہ ریسنٹلی جو پیش آیا اس پر بات کرنا چاہوں گا. ترکی استنبول میں دھماکہ ہوا، 6 افراد جو ہے وہ جان بحق بھی ہوئے، درجنوں شہری زخمی ہوئے. تو کیا ترکی ایک دفعہ پھر دجالی قوتوں کے نشانے پر ہے؟ جی، یہ بڑا ایک المناک واقعہ ہوا ہے. استقلال اسٹریٹ پر دھماکہ ہوا اور اب تک کی خبروں کے مطابق 6 لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں. میں جب ترکی چند مرتبہ گیا گزشتہ چند سالوں میں، تو کئی دفعہ جانا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ پاکستان سے تو بہت ہی محبت کرتے ہیں. ان کی اس محبت نے مجھے ترکی کو سیکنڈ ہوم کہنے پر مجبور کر دیا کہ وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. مطلب پاکستانی بھی پاکستانیوں کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی ترکی والے کرتے ہیں. یہ بہت کمال کی بات ہے. تو اس لیے اس خاص سانحے کے اوپر میں زیادہ آزردہ ہوں، رنجیدہ ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ترکیہ کے جو صدر ہیں رجب طیب اردگان، انہوں نے
سخت بیان بھی دیا ہے کہ اس کے ذمہ داروں کو چھوڑا نہیں جائے گا. ایک خاتون کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے, اور ریسنٹلی بلکہ میں کوئی تصاویر دیکھ رہا تھا کہ وہ دھماکے سے پہلے جب وہ CCTV فوٹیج نکل رہی ہیں نا, تو اس خاتون کے ساتھ 2 اسرائیلی ایکس فوجی خواتین کی بھی تصویریں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ اس سے کچھ دیر پہلے وہ مل رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں, اور اسرائیل میں جو چیز تانے بانے ملا رہی ہو وہ لامحالہ پھر امریکہ کے ساتھ بھی تانے بانے ملاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ترک میڈیا کے مطابق جو وزیر داخلہ ان کے سلمان سویلو ان کا نام ہے, انہوں نے امریکی سفارت خانے کی جانب سے تعزیت کے پیغام کو مسترد کر دیا ہے. اور اگر آپ سفارتی پروٹوکولز میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کیوں ریجیکٹ کیا اسے, کیوں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ موجود ہے, کیونکہ وہ تنظیم جس کے ذریعے یہ حملہ کروایا گیا اسے PKK کہہ رہے ہیں, کردستان ورکرز پارٹی ہے غالباً, تو اس کے پیچھے اسرائیل ہے, اسرائیل کی فنڈنگ ہے, اس کے پیچھے امریکہ کی فنڈنگ ہے. یہ تنظیم پچھلے 40 برس سے لگ بھگ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے, کردوں کا ایک علیحدہ خود مختار ملک بنانے کی جدوجہد کر رہی ہے, جدوجہد بھی وہ جس میں خون کا رنگ شامل ہے, خون کا رنگ دے رہی ہے اسے. تو اب جو آپ نے سوال کیا کہ کیا دجالی قوتیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگلے برس 2023 میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں. اس سے پہلے بھی جو صدارتی انتخاب ہوئے آپ حیران ہو گئے کہ یہ دنیا کا واحد صدارتی انتخاب تھا جس کی کمپین ترکی کے باہر لڑی گئی. یعنی اس کی کمپین یورپ میں لڑے گی, بڑے بڑے اس کے جو اپوننٹ تھا اس کے پوسٹرز لگائے گئے, ترکی کے وہ لوگ جو یورپ میں رہتے تھے انہیں بتایا گیا, میسج کنوے کیا گیا کہ یہ جیتے گا تو تم یہاں رہو گے ورنہ واپس جاؤ گے, تمہارا مستقبل جو ہے طیب اردوغان کے ساتھ نہیں اس کی اپوزٹ پارٹی کے ساتھ ہے. تو پوری الیکشن کمپین وہاں لڑی گئی, اسرائیل کی فنڈنگ وہاں پر آئی, مگر طیب اردوغان کی ٹیم نے جو محنت کی اس کے نتیجے میں وہ آگے آ گئے. مگر یہ سفر رکا نہیں. اس کے بعد استنبول طیب اردوغان کی ٹیم کے ہاتھ سے نکل گیا, بہت زیادہ کام کیا گیا, وہاں پر سیکولر بندہ آ کے بٹھا دیا گیا. اب استنبول میں ان کا مخالف بیٹھا ہوا ہے, کسی اور جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بڑی ایک کشیدگی چل رہی ہے. اور 2023 سر پر ہے, 2023 میں یہ چاہیں گے کہ ان کا ملک انتشار کا شکار ہو, انارکی کا شکار ہو, اقتصادی بحران کا شکار ہو, تاکہ وہاں پہ اپنی من مرضی کے بندوں کو لایا جا سکے. اور میرا خیال ہے کہ اس موقع پر طیب اردوغان اور ان کی ٹیم کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, اور عوام کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو مضبوط کرنے کی ضرورت. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, خلافت تو اب آنے نہیں لگی, دنیا پر انہوں نے قبضہ کرنا نہیں ہے. ایکسکیوز می سر, دوبارہ کہیے گا, آپ نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے, ذرا دوبارہ بول دیجیے بالکل گا. سر, ترکی دوبارہ خلافت تو قائم کرنے نہیں لگا, ٹھیک ہے, دنیا پر یہ قبضہ دوبارہ نہیں کرنے لگے. یہ بیت اللہ کا میں پھر روک رہا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں پہلے دیکھنا, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اصل آپ کا جو آپ کیس بلڈ کر رہے ہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ دنیا میں خلافت نہیں آنے والی, اس میں ابھی ریکارڈنگ ہے, ہم ریکارڈنگ دکھائیں گے. میری مراد ترکی تھی کہ ترکی دوبارہ, ابھی آپ کی اور مراد بھی میں نکال لیتا ہوں. پہلے آپ نے کہا کہ دنیا میں خلافت نہیں آنے والی, مجھے سمجھ نہیں آئی, میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ترکی میں خلافت نہیں آنے والی, اور اس کے بعد ساتھ اپنی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے فکرہ بولا وہ تھا اب کہ دنیا پر قبضہ نہیں کریں گے. اچھا, تو پہلی بات تو یہ کہ خلافت کبھی بھی دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. خلافت دنیا کو آزاد کروانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ جو دجالی قوتیں ہیں, شیطان کے پیروکار ہیں, شیطان کی تنظیمیں ہیں, ان سے آزادی حاصل کریں. تو خلافت آزادی کے لیے ہوتی ہے, قبضے کے لیے نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے یہ بات. اچھا, میں چاہوں گا کہ اب یہ ڈے ٹو ٹاک پروگرام ہے تو مجیب کا پوائنٹ آف ویو بھی آ جائے, کیونکہ ہم ہر برطانیہ دینا دے مگر ہم فریڈم آف ایکسپریشن دیتے ہیں کہ آپ نے کس سٹانس پہ کہا تھا یہ بات قبضہ نہیں کریں گے. یہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اہم بات ہو. بیسیکلی ہم ڈے ٹو ٹاک پروگرام میں بیٹھے ہوئے, بیسیکلی جو پبلک کے جو کویسچن ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ وائرل ہے کہ جی 2023 میں خلافت آنی ہے یا نہیں, ترکی دنیا پر قبضہ کرے گا یا نہیں, بیت اللہ کا نظام مانگے گا یا نہیں. بیت اللہ کا نظام, جی نظام بیت اللہ مسعود کا نہیں, سوری. لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ 2023 کے بعد لوگ صرف, اچھا کعبہ کا نظام, لوگوں میں غلط فہمی ہے نا یہ. نہیں, میں بتاتا ہوں قبضہ, اس کے خادم الحرمین کا عہدہ, ہاں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہو جائے گا, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ. جی بالکل. لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کعبے کا جو نظام ہے حرمین شریفین کا, وہ ترکی کے پاس آئے گا یا نہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے یا یہ ہوگا. تو پھر کیوں جو دجالی قوتیں ہیں یا بیرونی قوتیں ہیں وہ طیب اردوغان کو کیوں ہٹانا چاہ رہی ہیں؟ اچھا, 57 اسلامک کنٹریز ہیں, ہم خلافت کی بات چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اردوغان نے کون سا قائم خلافت نافذ کر رہا ہوں, اس نے کہا نہیں تو میں کیوں اس بارے میں بات کروں. میں وہ تو نہیں کرتے. لیکن آپ نے سوال کیا کہ اب دجالی قوتوں کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ترقی پہ اٹیمپٹ کریں, تو آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں. ادھر ایک ورکرز پارٹی بیچاری اسٹرگل کر رہی ہے اور اردوغان کا حق دبا رہا ہے, یہی مقصد ہوگا آپ کا کہنے کا. تو میری بات سنو مجید, 57 اسلامک کنٹریز ہیں, ایران کو ایکسکلوڈ کر دو 56 رہ جاتی ہیں. پھر بھی کسی ایک حکمران کے اندر بھی یہ جرت ہے
کہ وہ امریکن سفارت خانے کے بیان کو مسترد کر سکے اور اس حملے کا جو مورد الزام ہے وہ امریکہ کو اٹھائے کہ آپ پی کے کی حمایت کرتے ہیں, حملہ پی کے نے کیا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ حملہ واشنگٹن سے ہوا. کسی ایک کی ہمت ہے ایسا کہنے کی؟ ہم تو وزیرستان پہ ہوئے ہوئے امریکی ڈرونز کو اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. ہم تو اسامہ کی موت پر مبارکباد دیتے ہیں کہ بڑا اچھا آپریشن کیا آپ نے. تو اگر کسی کی ہمت نہیں, اگر ہمت ہے تو آپ بتا دیں ڈے ٹو ٹاک میں کہ جی فلاں ملک امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح بات کرتا ہے, وہاں کا وزیر داخلہ امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. اگر نہیں ٹھہراتا تو سازشیں تو ہوں گی. آپ کے سوال میں آپ کی بات کا جواب ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور ایسی خبریں سنائی دے رہی ہیں, ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امارت اسلامیہ نے کابل کے پارکوں میں خواتین کے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو ان کے بڑے حمایتی رہے ہیں اور ہیں بھی, اور آپ نے ان کے لیے بڑے پروگرامز کیا ہے, تو کیا اب پارکوں میں فیملیز کا جانا اور خواتین کا جانا بند ہوگا؟ کیا خواتین اب کہیں پہ نہیں جا سکیں گی؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی مجھ پر یہ والے الزام لگاتی ہیں کہ آپ نے عمران خان کی تو فلانی بات کہہ دی, آپ کو نواز شریف نظر نہیں آتا, آپ نے نواز شریف کا کہہ دیا آپ کو خان صاحب نظر نہیں آتے, آپ نے زرداری کا کہہ دیا آپ کو فلانا نظر نہیں آتا. تو ہم نے ہر موقع پر, ہر جگہ پر جس کی اچھی چیز ہے ہم نے اسے اپریشیٹ کیا, جس کی بری ہے ہم نے اسے برا کہا, کیونکہ ہم نے حق بیان کرنا ہے. ہم نے شخصیات کی پوجا نہیں کرنی, ہم نے پارٹیوں کی پوجا نہیں کرنی, ہم نے حق بات کو لے کر چلنا ہے. یہی ہمارا موٹو ہے. ایسے ہی ہے نا, اس لیے حق بات ہم کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو, خواہ وہ طالبان ہو, خواہ وہ آپ کی حکومت ہو, یا وہ آپ خود ہوں. لیکن میں آپ سے پہلے تو جاننا چاہوں گا جو اپنے خبر مجھے سنائی ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ مغربی میڈیا, مغربی ایجنسیز, وہی ایجنسیز جن میں بی بی سی بھی شامل ہے جس نے لاہور پر قبضے کی خبر بھی دی تھی, وہی سی این این جس نے پاکستان کے نقشے بھی جاری کر دیے تھے کئی سال پہلے کہ غالباً یہ نقشے ہیں جو آنے والے پاکستان میں ہونے والے ہیں, وہی لوگ جو قادر کے بارے میں منفی رپورٹس وقتاً فوقتاً جاری کرتے رہتے ہیں, انہی ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ وہ مغرب جس نے 20 سال وہاں ذلت آمیز شکست کھائی ہے, 20 سال انہوں نے خاک چاٹی ہے, اس کے بعد افغانوں کے تلوے چاٹ کر وہاں سے رخصت ہوئے, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ صحیح خبر دیں گے یا خبروں کو توڑ موڑ کے پیش کریں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ پوری خبر میرے سامنے بھی نہیں ہے, آپ کے سامنے بھی جسٹ ایک ہیڈ لائن ہی آئی ہوگی, اس کی ڈیٹیلز ابھی ہم تک نہیں پہنچی. ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ پابندی کس وجہ سے لگائی گئی, کن پارکوں میں لگائی گئی, تمام پارکوں میں لگائی گئی یا کچھ خاص پارک جہاں پر کی تھریٹس تھے یا وہاں پر لگائی گئی. پابندی عارضی طور پر لگائی گئی, سن لیجئے, پابندی عارضی طور پر لگائی گئی, پابندی عارضی طور پر لگائی گئی یا پرماننٹ لگائی گئی. پابندی اکیلے آنے پر لگائی گئی کہ وہاں پہ لو سپاٹس نہ بن جائیں جس طرح آپ کی جگہ جگہ پر موجود ہیں, یا پابندی ہسبینڈ کے ساتھ بھی آنے پر لگائی گئی, پابندی بچوں کے ساتھ جانے پر لگائی گئی یا اکیلے جانے پر لگائی گئی, پابندی محرم کے بغیر جانے پر لگائی گئی یا محرم کے ساتھ جانے پر بھی لگائی گئی. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں انہیں سپیس دے رہا ہوں یا میں یہ کہوں کہ آپ ان کے گرد شکنجا جکڑ رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ اگر انہوں نے ان کی آزادی کے, ان کی تفریح کے وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں, جو رسول اللہ نے دیے ہیں, جو رسول اللہ اپنی بیگمات کے ساتھ رننگ تک ریس بھی لگایا کرتے تھے, اگر یہ والے حقوق بھی وہ چھین رہے ہیں تو ہم ان کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں, کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے, سامنے بیٹھ کر بھی کریں گے, کئی پروگرام سے بھی کریں گے. لیکن جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو جاتی کہ یہ ہے کیا, تو جو آپ کہہ رہے ہیں سپیس دے رہے ہیں, ہمیں مغربی میڈیا کا طریقہ واردات دیکھتے ہوئے ہر مسلم ملک کو سپیس دینی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب وقفے سے خواتین کے حوالے سے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, خواتین کو گرفتار کرنے کی بھی, پھر وہی بات آپ نے کہا خواتین کو گرفتار کرنے کی. مجھے بتائیے کہ کون سی گھر میں گھس کے انہوں نے ایک با پردہ خاتون نماز پڑھ رہی تھی, تسبیح کر رہی تھی, پردہ کیا ہوا تھا, اور وہ اس کے گھر گھس گئے, اسے گرفتار کر کے لے آئے. یا کون سی خاتون ایسی ہے جو اپنے محرم کے ساتھ جا رہی تھی اور وہ پراپر کوئی اس سے غلطی نہیں, اسے پکڑ لیا گیا؟ ایسا تو کہیں پر بھی نہیں ہوا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنے والی خواتین کو گرفتار؟ مجھے کیا پتا, میں آپ جو بیان کر رہے ہیں خبریں, وہ خبریں جو بیان کر رہے ہیں وہ آپ اسے جنرلائز کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوا کہ بے نظیر بھٹو آپ کی ایک وزیر اعظم تھیں, انہیں گولی مار دی گئی, آپ کے میڈیا کے نزدیک وہ شہید ہو گئیں, میرے نزدیک وہ جاں بحق ہو گئی, کیونکہ وہ جمہوریت کی راہ میں ماری گئیں, شہید اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے. خیر جو کچھ بھی اللہ بہتر جانتا ہے, یہ تو اللہ نے فیصلہ کر لینا کہ کون کیا ہے. ان کی جان چلی گئی. اب آپ پروگرام میں کہیں کہ پاکستان میں عورتوں کو گاڑی کی چھت سے نکال کے گولی مار دی جاتی ہے. مجھے بتایا کیا کوئی بھی بندہ یہ بات آپ کی مانے گا کہ پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں عورتوں کو گاڑی کی چھت میں سے جو ہے نکالا جاتا ہے باہر سن روف سے, اور انہیں گولی مار دی جاتی ہے؟ پاکستان تو ایسا ملک ہے, کوئی بات یہ مانے گا؟ نہیں مانے گا. وہ ایک کیس تھا, وہ 2 کیس تھا, وہ 4 کیس تھے. آپ مجھے 20 کیس نکال دیں پورے افغانستان میں سے, آپ مجھے 20 کیس نکال دیں کہ عورتوں کو پکڑا گیا ٹوٹل 20. آپ نے وہ خبر بھی سنی تھی جہاں پر بچیوں کے اسکول پہ جانے پہ پابندی تھی. کن اسکولوں میں, کن شرائط کے ساتھ؟ دیکھیں جب تک آپ کے سامنے بات پوری نہیں ہوگی, میں نے کچھ سکولوں کو اڑا دیا گیا, کچھ سکولوں کو اڑا دیا گیا.
बम से ही उड़ा दिया गया। बड़ा प्रोपेगेंडा चला, बड़ा हम भी बड़े फिक्रमंद थे कि भाई क्या हुआ, ये तो बहुत ही गलत बात है, तालीमी इदारे को उड़ा दिया गया। जब कुछ लोगों से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा गया कि उन्होंने बताया कि तालीमी इदारों को नहीं, तालीमी इदारों में छुपे हुए असलहा डिपो को उड़ाया गया था। आपको पता है कि आपके कराची में एक जमात एम्बुलेंसों के जरिए ट्रैफिकिंग करती थी, ड्रग्स की, असलहे की और सारी चीज़ों की, एम्बुलेंस को वो इस्तेमाल करते थे। अब उस एम्बुलेंस को कोई रास्ता रोक दे, एम्बुलेंस को उड़ा दे तो लोग एम्बुलेंस तबाह कर दी। एक्चुअली वो एम्बुलेंस तबाह नहीं की थी। तैयब उर्दगान ने, आपको पता है कि पाकिस्तान में पाक तुर्क स्कूल बंद कर दिए थे, और सबसे पहले ये जो तुर्क स्कूल थे जो मुख्तलिफ ममालिक में बनाए गए थे, ये रशिया में ख़त्म हुए थे। और उस वक्त तैयब उर्दगान को पता नहीं था, उसने बाकायदा रशियन गवर्नमेंट से इख्तलाफ किया, उन्हें एहतजाज किया कि तूने तुर्क स्कूल क्यों बंद किए हैं। तो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने कोई तुर्क स्कूल बंद नहीं किया, हमने CIA के अड्डे बंद किए हैं। समझ रहे हैं ना। तो जब हम कहते हैं ना कि वहाँ पे स्कूल को बंद कर दिया गया, वहाँ पे ब्यूटी पार्लर को बंद कर दिया गया, वहाँ पे फलाना बंद कर दिया गया, जब तक हमारे पास मुकम्मल खबर ना हो हमें उस प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। मजीद राय मखदूम साहब से ये शायद दे दें, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। जी मखदूम साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के हवाले से हमेशा ख़वातीन के हवाले से ही खबरें क्यों सामने आती हैं? किस हवाले से आया करें? इनके ऊपर पाबंदी आयद है, उनको जाने पे पाबंदी लगा दी है, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा, या दीगर जितनी भी खबरें आती है हर दफ़ा ख़वातीन के हवाले से ही क्यों आती है? किस तरह की खबरें? मैं माजरत सबसे बड़ा खैर का मगरब है ना ख़वातीन का। समझा नहीं मैं आपकी बात को, आपके सवाल को नहीं समझा, थोड़ा वजाहत से बताइए मुझे। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ख़वातीन के ऊपर पहले इन्होंने पाबंदी लगाई स्कूलों के जाने पर, फिर उसके बाद जिन ख़वातीन ने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर भी उनकी वीडियो सामने आई, इनके ऊपर ज़दोकोब भी किया गया, उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया। फिर उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि ख़वातीन के पाक जाने पर पाबंदी आयद की जा रही है। तो क्या ख़वातीन जो है उनका माशरे में कोई हक़ नहीं है? देखो मुजीब, मैं आपकी इस बात पे तायीद करूँगा एक तरह से कि अगर तो ये खबर सच है, क्योंकि हमारा सोर्स APP है या BBC है या VOA है, इसके अलावा हमारा कोई और सोर्स नहीं है, फिल वक्त नहीं है। इंशाल्लाह आ जाएगा तर्जमान हमारा तो इस्लामिया बता देंगे प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अपनी कि उन्होंने अगर ऐसा किया तो किन वजूहात की बिना पर किया। आप जानते हैं कि दाइश का कितना बड़ा थ्रेट है अफगानिस्तान में, और वो औरतों बच्चों को भी माफ़ नहीं करते। उनका ये असूल है कि अगर हमल में भी कोई बच्चा हो और वो आपके मुखालिफ का तो उसे ही मार दो। तो अगर हो सकता है पसे पर्दा उनका मकसद ये हो, 1 साल से हुकूमत में है ना वो, तो अचानक नवंबर के महीने में उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई कि ख़वातीन के पार्कों में जाने पर पाबंदी आयद कर दें। हो सकता है वो अवाम में क्यूरियोसिटी ना फैलाना चाह रहे हों, अवाम में डर और खौफ ना फैलाना चाह रहे हों, मगर कोई थ्रेट हो धमाके का, जिस तरह गुलशन इकबाल लाहौर में हुआ था, ईस्टर बम्बिंग्स हुई थी, 70 करीब बच्चे बेचारे जाँ बहक हो गए थे उसमें, तो हो सकता है कोई ऐसा थ्रेट हो। लेकिन हम चलें इस स्पेस भी ख़त्म कर देते हैं। अगर तालिबान ऐसा करेंगे तो ये 96 नहीं है, ये 2000 नहीं है सन। डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और तालिबान भी इस चीज़ को समझ गए हैं। जो तालिबान ने अपनी दोबारा से ज़हूर के बाद जो इन्होंने अपना एक इमेज बिल्ट अप किया है, वो सोशल मीडिया का उसमें कलीदी किरदार है। वरना तो ये पहले इन्होंने बिजली खंभों में TV लटकाए होते थे कि TV अलाउ नहीं है, VCR VCP अलाउ नहीं है 90s में। तो अगर तालिबान स्कूलों को बंद करेंगे तो इनके इंतजार के दिन थोड़े हैं, ये मज़ीद ज़्यादा दिन चल नहीं सकेंगे। जिस तरह ईरान में मुल्लाओं के साथ हो रहा है, खाक में बदहन, ऐसा ना हो कि कल को इनके साथ भी वही हो, क्योंकि अब ऐसा हो नहीं सकता किसी मुल्क में। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, काबुल का जिक्र तो हुआ, कश्मीर की बात कर ली जाए, जिसमें हालिया दिनों में एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, और उसमें ये भी दिखाया गया है कि भारतीय हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कश्मीरी ख़वातीन रक़्स कर रही हैं रिवायती, और जो वहाँ पर इंडियंस लोग बैठे हुए हैं या इंडियन फ़ौजी जो बैठे हुए हैं वो बाकायदा तौर पर उन्हें दाद दे रहे हैं। तो क्या कश्मीर की जो तहरीक थी, वो आज़ादी की जो नारे थे, वो अब कमज़ोर पड़ रहे हैं? देखिए मुजीब, ये वीडियो वारफेयर है, ये कैमरा वारफेयर है। जैसा भी मखदूम साहब ने कहा कि पहले तो कैमरे शमरे न्यूज़ वहाँ पर नहीं होती थी, TV नहीं होते थे, अब उन्होंने वापस अपने रजू कर लिया है। उन्होंने बाकायदा अपने कैमरे और माइक को अलाउ कर दिया है ताकि अपना पैगाम इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान से दुनिया तक पहुँचाया जा सके। तो अब कैमरे को बाकायदा एक वार टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत खूबसूरत पिक्चर थी, काफ़ी अर्सा पहले मैंने देखी थी, उसमें लिखा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। उससे 303 की गन लगी हुई थी कि वो 303 की गन, उस गन से 303 की गन से फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी गई। फिर लिखा हुआ सेकंड वर्ल्ड वार, वहाँ मशीन गन थी कि सेकंड वर्ल्ड वार मशीन गन से लड़ी गई। फिर थर्ड वर्ल्ड वार, उसमें लिखा हुआ था कैमरा, और साथ उसके साथ नोटों की गड्डियाँ कैमरे में डाल रही हैं, यानी कि उधर गोलियां डलती थी। यहाँ अब तीसरी जो जंग अजीम लड़ी जा रही है, इसमें कैमरे को बतौर वार टूल यूज़ किया जा रहा है, और नोटों की गड्डियाँ उसका एमोनेशन है, जो वो नोट डालते हैं फिर जो दिखाना चाहते हैं वो उसमें दिखा देते हैं। अब हुआ क्या, इसी कैमरा वारफेयर में, इस प्रोपेगेंडे में, जब आप जैसे ज़बरदस्त एंकर्स, वकील, जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, अगर वो भी उसका शिकार हो जाए तो क्या बनेगा?
ہوا یہ کہ ونس اگین اس فکرے میں پوری کی پوری کشمیری قوم کو تحریک آزادی کو، آزادی کی مزاحمت کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ چند عورتیں وہاں پہ جو ناچ گا رہی تھیں، وہ بھی نہیں پتا کہ کون تھیں، ابھی ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں، مگر ان چند کلپس کی بنیاد پر پوری کی پوری تحریک آزادی کشمیر پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے کیمرے کی جنگ، اور یہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے اس طریقے سے سوال پوچھا، کیونکہ جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اصل میں آپ کو جواب نہیں دے رہا، ہم تو یہ آپس میں سنگل ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں نا، ایکچولی یہ ہم پبلک کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیمرہ وارفیئر ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ اب وہ ویڈیوز جن کی آپ بات کر رہے ہیں تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی ویڈیو دہلی پبلک اسکول کشمیر کی ہے، جہاں چھوٹی بچیاں ٹیبلو پیش کر رہی ہیں، جبکہ دوسری ویڈیو بھارتی حکومت کے زیر اہتمام ایک پروگرام کی ہے جہاں خواتین روایتی کشمیری رقص پیش کر رہی ہیں۔ یہ دو ویڈیو ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، یہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اب پہلی ویڈیو جس سکول کی ہے اس کا نام دیکھیں، وہ بھارتی دارالحکومت دہلی کے نام پر ہے، سری نگر میں قائم ہے، مگر بھارتی حکومت کے زیر انتظام وہ سکول چل رہا ہے، تبھی تو دہلی کا نام ساتھ لگایا گیا ہے۔ اب اس کے زیر انتظام چل رہا ہے یہ سکول، گورنمنٹ کی پالیسیز کے مطابق، گورنمنٹ کے ایجنڈے کے مطابق، گورنمنٹ کے آنے والے منصوبوں کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ اب یقینی طور پر یہاں پڑھنے والے کشمیری بچے بھی وہی ہوں گے جو انڈین کاز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ کہ کشمیری کاز کے ساتھ۔ اب آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ایسا پروپیگنڈا تو کریں گے وہ۔ دوسری ویڈیو لے لیں، وہ ایک سرکاری تقریب کی ہے، سرکاری تقریب ہے جہاں پہ کشمیری خواتین، بلکہ کشمیری خواتین نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ وہاں پر خواتین کشمیری لباس پہن کے رقص کر رہی ہیں۔ اب ہمیں، مجھے، آپ کو کیا پتا کہ یہ کشمیری خواتین ہیں کہ نہیں؟ صرف لباس کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کشمیری ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی تو ممکن ہے کیا؟ ایک سیکنڈ، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ غیر مسلم خواتین ہوں، کیونکہ ہندو مذہب میں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہندو مذہب میں ناچنا گانا ان کے دھرم کا حصہ ہے۔ وہ اپنے بھگوان کو، سیاسی قائدین کو، شوہر کو، بھائی کو، باپ کو، سب کو منانے کے لیے ناچ گانا کرتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کشمیری خواتین بچے یہاں پہ آزاد ہیں، ناچ گا رہے ہیں، وہ خوش ہیں، اور یہ بھی مقصد ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان سے متنفر کیا جائے کہ کشمیری خواتین اب انڈین رنگ میں رنگی جا چکی ہیں، اب تمہارے پاس کچھ نہیں گا۔ تو یہ چانکیا کے پیروکار جو ہیں یہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود کہا کہ جس طرح ویڈیو وارفیئر کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ دنیا کو بھی یہ دکھایا جائے اور کشمیری لوگوں کو بھی، تو لوگ بڑی جلدی انفلوئنس ہو جاتے ہیں اور وہ چیز ٹرینڈ بن جاتی ہے۔ تو اس کا اثر نہیں پڑے گا کیا؟ جی اثر پڑے گا، اور آپ کا جو پروگرام ہے یہ اس اثر کو زائل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ اثر پڑے گا، اور ہم نے اس کا کاؤنٹر کیا، انہوں نے زہر ڈالا، ہم نے اس کا تریاق دیا۔ اب یہ ہمارے جو ویئرز ہیں ان کے اوپر ہے کہ جہاں جہاں زہر پھیل رہا ہے وہاں وہاں وہ تریاق پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب، کشمیر کے حوالے سے آپ کا چونکہ نالج بھی بہت زیادہ، آپ کی اس کے اوپر ریسرچ بھی ہے، اب جو طریقہ کار ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، اب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر، کشمیر کی تحریک کے اوپر، کشمیر کی آزادی کے اوپر کیا آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے اپنا بات رکھی ہے سامنے، جس طرح سے ویڈیو وارفیئر جو ہے، اور جس طرح سے لباس پہنا کر ایسا پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ فلاں یہ قوم کا ہے، فلاں مذہب سے تعلق ہے اس کا، اور دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ سب امن و شانتی ہے، نیرو بانسری بجا رہے ہیں اور سب لوگ ہنسی خوشی ناچ گا رہے ہیں، تو دکھانا مقصد تھا، اور اس کا سدباب کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے گو کے بڑی وضاحت سے بات کر دی، میں اس میں ایک دو باتیں ایڈ کر دوں کہ ایک تو دہلی پبلک اسکول دہلی کی حاکمیت ظاہر کرتی ہے۔ سری نگر میں اگر اسکول ہے جہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا، وہاں پہ اگر کسی اسکول کا نام دہلی پبلک اسکول ہے تو ڈیٹ اسپن وہ بھارت کا زیر انتظام ہے، اس میں پڑھنے والے بچے اگر بالفرض مسلمانوں کے بھی ہوں تو کب کس نے کہا کہ کشمیر میں جو اٹھنے والی تحریک مزاحمت ہے اس کے 100% کشمیری مسلمان حمایتی ہیں؟ جو راشٹریہ رائفلز میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہے نا، جو کشمیر میں پولیس فورس ہے، اسی طرح جو شیخ عبداللہ کے پیروکار ہیں، جو نیشنل کانفرنس ہیں، جو بھارت نواز لوبی جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں بھی مسلمان ہی ہیں نا وہ سارے بھی، تو ہو سکتا ہے ان کے بچے ناچ گا رہے ہوں یہ، لیکن مقصد وہی تھا کہ جو آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا ہے بھارت نے، اس کے بعد بھارتی حکومت چاہتی تھی کہ یہ دکھایا جائے کہ نہ صرف یہ خوش و خرم ہے، اب خوش و خرم دکھانے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں کہ کشمیری بچے باغ میں کوئی نعت پڑھ رہے ہیں یا بھارتی فوجیوں کے ساتھ گلے میں گلے مل کے کچھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری بیٹیوں کی تذلیل کے لیے دکھایا کہ بھارتی رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں پیغام دیا کہ آنے والے سالوں میں کشمیر کا منظرنامہ یہ ہوگا، جس طرح باقی بھارت کا ہم دیکھتے ہیں منظرنامہ، کشمیر کا منظرنامہ بھی یہ ہوگا۔ تو بٹوین دی لائنز انہوں نے یہ پیغام دیا ہے ہمیں، مگر اس کی تصدیق کوئی نہیں کر سکتا کہ خواتین کون تھی۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے چانکیا کے فلسفے کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، تو چانکیا کی فلسفی بالکل یہی ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ کو پھیلانا، اگلے کی تذلیل کرنا، اس طرح سے اگلے کی ماں بہن کی تذلیل کرنا۔
تو ہمیں اس کا مؤثر جواب دینا چاہیے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ چند ایک آوازیں رہ گئیں. ایک طرف پورا سنگی میڈیا ہے, گودی میڈیا ہے, پوری ہندوتوا کی ہزاروں تنظیمیں ہیں, ان کے کئی سو چینل ہیں, کئی ہزار یوٹیوب چینل ہیں, لاکھوں ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں. دوسری طرف پاکستان میں چند آوازیں ہیں. یہ المیہ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اور کیا جاننا چاہوں گا, میری تو زبان کانپ رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح سے پوچھوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا اسلام کا واحد ایٹمی ملک جس کی گونج پوری دنیا میں ہے اور پوری دنیا کی نظروں میں چبھ رہا ہے, اور جس کے پاس سب سے بہترین قسم کی آرمی بھی ہے, جس کے پاس سب سے بہترین قسم کی انٹیلیجنس بھی ہے, اس کے صادق اور امین وزیر اعظم کو عدالت نے, لندن کی عدالت نے جرمانہ کر دیا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دو باتیں کہوں گا اس کے اوپر. بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ انتہائی شرمناک بات ہے, باعث رسوائی ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے وہی بات کہ اپنے گھر کے گندے کپڑے باہر دھونے والی بات ہے, لیکن وہ ہوا تو ہے. اب اس پہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شہباز شریف صاحب نے چند سال پہلے ڈیلی میل پر کیس کیا تھا. ڈیلی میل نے ایک خبر جاری کی جس میں انہوں نے کہا ان کے اوپر, ان کی دیانت کے اوپر سوال اٹھایا, ان کی صداقت کے اوپر سوال اٹھایا کہ جو امدادی رقوم دی جاتی ہیں یہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے, یہ اپنے دوستوں احباب کو نوازتے ہیں, اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں. خلاصہ اس نیوز کا یہ تھا. ورڈ تو ظاہر فرق ہوگا نا, لیکن خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے رقوم کا, امدادی رقوم کا صحیح استعمال نہیں کیا. شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے ڈیلی میل کے اوپر کیس کرنے کا اعلان کیا. اب یہ خالی اعلان کر دیتے جس طرح اور بھی لیڈر کرتے ہیں, پھر بھی بات تھی, انہوں نے سچ مچ کر دیا. چند سال وہ کیس چلا. اب اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ثبوت, جو شواہد انہیں پرووائڈ کرنے چاہیے تھے یہ وہ نہیں کر سکے. اس کے نتیجے میں انہیں 30,000 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا. اب یہ اتنی بڑی انسلٹ ہے ایک بات کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اب وہ ابھی بھی وہ وائس رائے ہیں جس بات پہ, اس سے بھی جو $30,000 کا جرمانہ ہوا نا, اس کے اوپر جو اینٹی مسلم لیگ جماعتیں ہیں وہ خوش ہو رہی ہوں گی کہ وہ زبردست چنگا ہوا, پتہ لگا کہ یہ جھوٹا ہے, یہ صادق نہیں امین نہیں ہے. وہ ان کی بجا اپنی باتیں جو کچھ بھی ہیں. مجھے جس چیز پر ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ شہباز شریف کو عدالت میں کھڑا کیا گیا, میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کو عدالت میں کھڑا کیا گیا, میں یہ نہیں کہتا کہ جنرل پرویز مشرف امریکہ کی عدالت میں جا کے کھڑا ہو, مجھے جتنا مرضی ناپسند ہو. سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو دنیاوی حاکم اعلیٰ ہے, وزیر اعظم ہے, وہ برطانوی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. انہوں نے اسے ذلیل و رسوا کیا گیا کہ تم یہ پیسے ادا کرو, اس کے بعد واپس جانے کی بات کرنا. یہ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ پاکستان کی عدالتوں پر بھی سوال ہے. کیا پاکستان کی عدالت ٹونی بلیئر جیسے جنگی مجرم کو یہاں سے مجرم ڈکلیئر کر سکتی ہیں؟ یہاں سے ایم ایل کانسی کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے, یہاں سے عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے, یہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے, یہاں پہ ریمنڈ ڈیوس والا معاملہ ہوتا ہے, یہاں پہ کرنل جوزف والا معاملہ ہوتا ہے. زبان تھک جائے گی میری بول بول کے, نام ختم نہیں ہوں گے. کیا پاکستان کی عدالت میں اتنا دم خم ہے کہ ان کے ان مجرموں کو جنہوں نے پاکستان میں آ کے اعلانیہ مرڈرز کیے, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, انہیں روک سکیں؟ یہ تو رات کو 12 بجے عدالت لگا کے انہیں فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. اب لگا بات ہے کہ مجھ پر توہین عدالت لگی اور آپ بھی عدالت کی طرف سے کھڑے ہوں گے, وکیل جو ہیں آپ سارے کے سارے. لیکن یہ ایک رونے والی بات ہے, یہ پریشانی والی بات ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم, میں شہباز شریف کا نام نہیں لے رہا, پاکستان کا وزیر اعظم برطانوی عدالت کے کٹہرے میں مجرم کی طرح کھڑا ہے. وہ عدالت ہوتی کون ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو فائن کرنے والی؟ غلطی تو ہماری ہے. آپ نے کیوں کیس کیا؟ آپ کیس اپنے کسی بندے کی فرنٹ مین پہ سامنے رکھتے کہ تم لوگوں نے غلط کیس کیا اور میرے ملک کے وزیر اعظم کی توہین ہوئی ہے. آپ کو کیا ضرورت تھی گند میں ہاتھ ڈالنے کی؟ آپ کو اپنا بھی پتا ہے اور آپ کو ان کا بھی پتا ہے, اپنے مخالفین کا بھی پتا ہے, تمام کی تمام چیزیں سامنے تھی نا. آپ کو اپنے آپ کو صادق اور امین ہی ثابت کرنا تھا, تو کیوں خود سامنے آئے؟ آپ مسٹر اے بی سی ایکس وائی, آپ کے 100 چمچے کڑچے ہیں, وہ وہاں پر کیس کرتے ہیں کہ آپ کے اس بیان کی وجہ سے پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی عزت, پاکستان کا وقار مجروح ہوا ہے. میں ڈیلی میل پر کیس کرتا ہوں, آپ کیس ہار جاتے, آپ جیت جاتے. آپ بطور وزیر اعظم پاکستان ذلیل و رسوا تو ہوتے, پاکستان کو ذلیل تو نہ کرتے. سر شرم سے جھکا ہوا کچھ نہ پوچھیے, مجھے چپ رہنے دیں اس موضوع پہ. عارف صدیقی صاحب, آپ یہ تو بھی دیکھیے کہ پاکستان کے ایک صادق و امین وزیر اعظم ہیں, ان کے لیے کعبے کے دروازے کھلتے ہیں, وہ روزہ رسول میں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ نے ان کے خلاف بھی کوئی سازش تیار کی. کعبہ کا دروازہ ہمیشہ انہی لوگوں کے لیے کھلا ہے جنہوں نے قتل و غارت گری کی ہے. کعبے کا دروازہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نہیں کھلا تھا. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کعبے کے احاطے میں بھی داخل نہیں ہوا سالا. کعبے کا دروازہ کھلا ہے یحییٰ خان کے لیے, کعبے کا دروازہ کھلا ہے ایوب خان کے لیے, کعبے کا دروازہ کھلا ہے مشرف کے لیے, کعبے کا دروازہ کھلے گا یوسف رضا گیلانی کے لیے, کعبے کا دروازہ کھلے گا نواز شریف کے لیے. عمران خان صاحب آ جائیں گے وہ ان کے لیے بھی کھلے گا. کعبے کا دروازہ صاحبان اقتدار کے لیے کھلتا ہے, حق والوں کے لیے نہیں کھلتا. معذرت کے ساتھ بات درست ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مخدوم صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.
ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے دنیا بھر میں ہونے والے اہم معاملات کے اوپر گفتگو کی اور آپ تک پہنچائی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.